बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। तीन चार मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो जो अदालती फ़ैसला था उसकी एक दफ़ा फिर बेतौकीरी हुई है, और ये अदालती फ़ैसला इमरान खान से मुलाकात कराने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने कल ही तहरीरी तौर पर यह फ़ैसला जारी किया था। एक तो इस पर बात करेंगे कि और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान उनकी जानिब से अहम रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन, ऑर्डर आ गया है, क्योंकि यही जो इमरान खान से मुलाकातें कराने का मामला था, पहले उनके पास था। मिशाल यूसुफजई का वो केस सुन रहे थे, वो केस फिर लार्जर बेंच ने अपने पास लगाया, और एक तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान उनके ऑर्डर की बेतौकीरी हुई, और फिर अब जस्टिस सरफराज डोगर उनके लार्जर बेंच के फैसले की भी बेतौकीरी हुई है कि इमरान खान की लीगल जो उनकी लीडरशिप है उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। एक तो हम इस पे बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा पीटीआई के जो कारकुनान 26 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे, वो एक बड़ी अजीबो गरीब परेशानी में जो है। अगरचे पीटीआई का ये दावा है कि बहुत सारे कारकुनान जब रिहा हो चुके हैं, लेकिन आज की जो लेटेस्ट खबर है वो आपके सामने रखेंगे कि क्या परेशान कुन सूरत हाल है कि उनको ईद भी जेल में या अंदर जो कैद में गुजारना पड़ सकती है। तीसरा हमारा मौजू होगा इसी में जो कुछ कारकुनान उनके मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हुए हैं, उस पर भी कल आम समाअत होने जा रही है, और क्या ईद से पहले उनको रिलीफ मिल सकेगा, इस पे हम बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा सहाफ़ी वहीद मुराद, उनका केस उनके हवाले से आज फिर अपडेट है, और सहाफ़ी अहमद नूरानी उनके दो भाई उनकी बाजियाबी के हवाले से केस, उस पर भी हम तफसील के साथ जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान उनके ऑर्डर पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज पीटीआई की जो लीडरशिप है, सलमान अकरम राजा क्योंकि इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्होंने एक लिस्ट दी थी सुप्रिटेंडेंट जेल को, और फिर उन्होंने ट्वीट भी किया था। उसमें उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, मतलब उमर अयूब भी थे, साहबजादा हामिद रजा और बाकी लोग भी उसमें शामिल थे, कि आज थर्सडे है, जुमरात है, आज उनकी मुलाकात होगी। और ये मुलाकात तकरीबन अक्टूबर के बाद, पीटीआई कह रही है कि अक्टूबर के बाद ये जुमरात की मुलाकात जो है वो बंद हो चुकी थी। अगरचे जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल है उनके वकील ने कहा था कि जनवरी 17 के बाद ये जुमरात की मुलाकात बंद हुई है। तो एक्चुअली जो ये है कि यह अक्टूबर नवंबर ही है जब से मुलाकात जो नहीं हो रही थी। आज ये तवक्को थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच था, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान, उनका फैसला था, बड़ा तहरीरी और बड़ा क्लियर फैसला था, और अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट, उनके वकील, सबको उन्होंने क्लियर कर दिया था कि उस पर अमल होगा। लेकिन गैर मामूली तौर पर उस फैसले की भी बेतुकीरी हुई है और उस पर अमल नहीं हुआ। जो पीटीआई की लीडरशिप थी वो अडियाला जेल से वहां पे टॉक करके वो बाहर वापस आ गए हैं। तो ये जो फैसले की बेतुकीरी है, इसका जिम्मेदार कौन है, इस पे हमने बात करनी है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान, उनसे शुरू करते हैं। मिशाल यूसुफजई का केस उनके सामने था, इमरान खान से मुलाकातों का ये केस था। अदालत ने ऑर्डर किया, मुलाकात नहीं हुई, फिर कंटेम्प्ट में ऑर्डर किया, मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान की पेशी का ऑर्डर किया, फिर पेश नहीं किया गया, वीडियो लिंक पेश नहीं किया गया, फिजिकली पेश नहीं किया गया। उनकी जो लॉ क्लर्क थी वो कमीशन बन के अडियाला जेल गई, उनको भी 5 दफा ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ। उनकी लॉ क्लर्क को भी इमरान खान साहब से 4 सवालात के जवाब लेने के लिए मिलने नहीं दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल या जेल हुकाम, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, और यह अदालती फैसले को बेतुकीर करने पर कुछ कार्रवाई होती तो मेरा ख्याल में आज का फैसला बेतुकीर ना होता। लेकिन हुआ क्या, वो जो उनके सामने एक केस था, कंटेम्प्ट का केस था, वो सरफराज डोगर साहब ने अपने पास लिया और अपने पास लेकर ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर पर अमल ही नहीं हुआ। अब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ खान साहब वो केस वापस लेने पर अलग से कार्रवाई कर रहे हैं, जो डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके खिलाफ और दीगर के खिलाफ उन्होंने उसका ऑर्डर जारी किया है। वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। सरदार एजाज इसहाक़ खान साहब ये कहते हैं कि अदालती हदायत पर ऑफिस ने कायम काम चीफ जस्टिस का 17 मार्च का ऑर्डर रिकॉर्ड पर लाया। अदालत ने ऑर्डर को समझने के लिए एडवोकेट जनरल को मुआवनत की दरखास्त की। चीफ जस्टिस के ऑर्डर के पहले पैरा के मुताबिक दरखास्त गुजार ने ट्रांसफर की अपनी इस्तदा प्रेस नहीं की। ऑर्डर के दूसरे पैरे से ऐसे लगता है दरखास्तें यकजा करके ट्रांसफर का रिलीफ दे दिया गया। जाहिर बात है कि केस ट्रांसफर किए बगैर यकजा नहीं किए जा सकते थे। शायद मैं ऑर्डर दुरुस्त नहीं पढ़ पा रहा, शायद इसे पढ़ने का कोई और तरीका हो। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद आइंदा समात पर मुआवनत करें। कायम काम चीफ जस्टिस के सामने
سی پی سی کی سیکشن 24 کی درخواست دائر کی گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ لیکن اعتراف کر لیا کہ سیکشن 24 کی درخواست بنتی ہی نہیں تھی۔ ہائی کورٹ کا بینچ قائم مقام چیف جسٹس کی عدالت کے ماتحت عدالت نہیں ہے۔ رجسٹرار آفس نے اس درخواست سے یہ درخواست اعتراضات کے ساتھ چیف جسٹس کے سامنے مقرر کی۔ چیف جسٹس نے لارجر بینچ بنانے کی آرڈر میں دکھائی نہیں دے رہا کہ اعتراض دور کرنے کی وجوہات لکھی گئی ہوں۔ اعتراض دور کرنے کی وجوہات تحریر نہ کرنا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے خلاف ہے۔ شفافیت کے لیے بالخصوص درخواست قابل سماعت ہونے سے قبل متعلق اعتراضات دور کرنے کی تحریری وجوہات کی جاتی ہیں۔ آفس کے تجربہ کار جوڈیشل افسران ناقابل سماعت درخواستیں کے لیے پہلے جو فلٹر کے طور پر کام کرتے تھے۔ آفس کے اعتراضات کو زیر غور لا کر جج کو انہیں دور کرنے کی وجوہات تحریر کرنی چاہیے۔ عدالت سے زیر سماعت کیس واپس لینے کی فی الحال کوئی قانونی نظیر پیش نہیں کی گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے لاہور ہائی کورٹ رولز کی بینچز کی تشکیل سے متعلق ایک شک بتائی لیکن وہ غیر متعلقہ تھی۔ وکلاء عدالت کی معاونت کریں اور عوام بھی اس کیس پر نظر رکھیں۔ یہ کیس ایک سیاسی جماعت کے لیڈر سے متعلق نہیں بلکہ ہر کیس پر اپلائی ہونے سے متعلق اصول کا ہے۔ یہ کیس چیف جسٹس کے کسی بھی جج سے انتظامی اختیار استعمال کرتے ہوئے کیس ٹرانسفر کے اختیار سے متعلق ہے۔ آئندہ تاریخ پر عدالتی معاونت مقرر کیے جائے اور وہ بھی معاونت کریں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل کا شکریہ کہ انہوں نے واضح طور پر عدالتی آداب کا خیال کیا۔ ڈپٹی رجسٹرار آئندہ سماعت پر رولز میں چیف جسٹس کے درخواست پر اعتراض وجوہات کے ساتھ دور کرنے کے بغیر آرڈر کا اختیار بتائے۔ ڈپٹی رجسٹرار چیف جسٹس کے متعلقہ جج کی رضامندی کے بغیر توہین عدالت کیس واپس لینے کا اختیار بھی رولز میں دکھائیں۔ توہین عدالت کیس میں یہ سوال زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ جس جج کے آرڈر کی توہین ہو اس سے اچھا کوئی جج نہیں کر سکتا۔ کیس کی سماعت آئندہ 11 اپریل کو ہوگی۔ یہ ایک الگ سے ایک خراق جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اختیارات کی جنگ کی شکل میں آ چکا ہے اور اسی کا یہ خمیازہ بھگتا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے ہی ہائی کورٹ کے ایک جج کے آرڈر کو جو ہے وہ عزت و توقیر نہیں دلائیں گے تو آپ کے آرڈر کے ساتھ پھر وہی ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ قائم مقام چیف جسٹس کے لارجر بینچ نے جو آرڈر پاس کیا اس کو جو ہے وہ روند دیا گیا، اس پر عمل نہیں کیا گیا، اس پر ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ منگل اور جمعرات کے دن 45 منٹ ملاقات ہوا کرے گی۔ بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، انتظار پنجوتا، ان تینوں میں سے کوئی بھی کوارڈینیٹر نام دے گا اڈیالہ جیل کے حکام کو، وہ ملاقات ہوگی اور وہ لوگ میڈیا ٹاک باہر آ کے اڈیالہ جیل کے باہر نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں طے تھی لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ نہیں ہوا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کیا، جسٹس سردار اعجاز خان کیا کرتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کیس واپس نہیں لے سکتے تھے جو ہے وہ چیف جسٹس، لیکن انہوں نے کیس واپس بھی لیا اور کیس بغیر سنے اس کو ختم کر دیا۔ جس فیصلے کی بے توقیری ہوئی اس مشال یوسف زئی کے کیس کو وہاں پہ نہیں سنا گیا، آرڈر میں کہا گیا کہ وہ ان کے ہم نے پوچھ لیا اور اس کے بعد ہم نے نمٹا دیا، تو اس کیس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ پوچھے نہیں گیا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے کہ بھائی آپ نے کیوں فیصلے پر عمل نہیں کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان 26 نومبر بہت زیادہ گرفتار ہوئے تھے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ 5500 لوگ تھے، 750 لوگ رہ گئے ہیں اور اس میں اب پوزیشن یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 80 کے قریب لوگ راولپنڈی میں تھے، مختلف حسن ابدال یا مختلف جگہوں پہ اٹک جیل میں قید تھے۔ تو جو اسلام آباد کی عدالت، اسلام آباد کی پولیس ہے، اس نے 4 ماہ کے بعد، یہ حیران کن ہے کہ عدالتیں بھی اس کو نہیں دیکھتی، 4 ماہ کے بعد کہا جی بندے ہمارے حوالے کریں، ہمیں بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور لاولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کے حوالے بھی کر دیے۔ قانونی طور پر ظاہر سی بات ہے عدالت جو ہے وہ کر سکتی ہے، کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے کوئی مطلب مائنڈ اپلائی ہونا چاہیے کہ 4 ماہ رہے ہیں وہ جو راولپنڈی کی عدالتوں میں، ان لوگوں کا اسلام آباد پولیس نے کیوں نہیں جا کر پوچھا کہ یہ ہمیں ریکوائرڈ ہے، چاہیے یا انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ 4 ماہ بعد جب سب کیسز میں ضمانت ہو گئی ہے تو ان کو اسلام آباد پولیس نے کہا ہے ہمارے حوالے کریں۔ ان کا یہاں پہ پیش کیے گئے تھے 5-7 دن پہلے، تو ان کا 6 روزہ جو ہے وہ شناخت پلیٹ دے دیا گیا، اور 6 روزہ شناخت پلیٹ کے بعد انہوں نے شناخت پلیٹ کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ 40 اور 48 یہ لوگ، 40 اور 48 یہ 2 بینچز میں لا کے، ایک جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ میں اور جسٹس ڈویژن بینچ میں، اور ایک جسٹس ارباب محمد طاہر کے ڈویژن بینچ میں۔
اب جو جسٹس ارباب احمد طاہر کا ڈویژن بینچ تھا انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم کل بھی عدالت لگائیں گے، کل بھی ڈویژن بینچ لگے گا، کل جمعہ کا دن ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم ڈویژن بینچ لگائیں گے۔ لیکن جیسے سرفراز ڈوگر صاحب نے عید کے بعد تک معاملہ چھوڑ دیا ہے، تو مطلب 40 لوگ تو جیل میں گزاریں گے، یہ 40 لوگ، اور باقی 48 کا ہو سکتا ہے کل عدالت سے کوئی ریلیف جو مل جائے۔ اس کے علاوہ 90 لوگ ہیں جو تھانہ کوسار آج کی تاریخ میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت سے تھانہ کوسار پولیس نے ان 90 روزوں ان کا راہداری ریمانڈ لیا ہے وہاں سے، اور آج وہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک الگ سے مطلب عجیب سا فینومینا ہے کہ جو عدالتیں بھی نہیں دیکھتی، ہمارا جوڈیشل سسٹم نہیں دیکھتا، نظام انصاف، پولیس، سب جو ہے انتظامیہ، کہ کیسے آپ ہینڈل کر رہے ہیں کہ اگر 4 ماہ لوگ جو ہے وہ آپ کی کسٹڈی میں تھے یا راولپنڈی پولیس کی کسٹڈی میں تھے، تو کیوں انتظار کیا گیا کہ ان کی ضمانتیں ہو جائیں تب وہ جو ہے وہ ان کے راہداری ریمانڈ لیے جائے؟ جب وہ جیلوں میں تھے یہ طے شدہ اصول ہے کہ سارے کیسز میں ان کی جو ہے وہ گرفتاری ڈالی جائے۔ اب یہاں پر لا کر کہیں گے شناخت پیڈ اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ، یا کچھ لوگوں کو عید 90 لوگ جو ہیں ان کو بھی عید جو ہے وہ جیلوں میں گزارنی پڑے گی۔ تو یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہے جس سے یہ سارا سینیریو جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وحید مراد کیس جو ہے وہ آج ان کے حوالے سے 2 روزہ فزی کا ریمانڈ دیا تھا کل جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے، تو آج اس کو چیلنج کیا گیا تھا تو ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کے سامنے کہ وہ ریمانڈ ٹھیک نہیں دیا گیا، اس کو کالعدم قرار دیں۔ تو افضل مجوکا صاحب نے کہا جی آپ ریٹ میں جائے آرٹیکل 189 میں، لیکن ان کو بتایا گیا کہ عدالتی نظیریں موجود ہیں، آپ نہیں سننا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایف آئی اے کو کل یہ نوٹس کیا ہے، اور یہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت درج مقدمہ ہے۔ کل دیکھتے ہیں، کیونکہ کل وحید مراد کا جو فزی کا ریمانڈ ہے وہ کل جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے 2 روزہ، اور یہ بھی کل جو ہے وہ سنا جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ کل کی تاریخ میں کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک بڑا غیر معمولی خط لکھا ہے، جس میں صحافیوں کے حوالے سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے وہ سارا منظرنامہ رکھا گیا ہے، وہ پس منظر، وہ سب کچھ چیزیں، حقائق، فیکٹس ان کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ کس طرح مس یوز ہو رہا ہے اتھارٹیز، لاز، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ انہوں نے وہ اٹھا کے سارا کچھ معاملہ بھیج دیا ہے اٹارنی جنرل کو، اور اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان پتہ نہیں کیا کریں گے اس پہ، وہ دیکھنا ہے ابھی ہم نے۔ احمد نورانی کی جو 2 بھائی ہیں ان کے کیس کی آج سماعت تھی، اس میں آئی جی صاحب پیش ہوئے۔ آئی جی صاحب نے پورا جہان انہوں نے کہا جی ہم نے چھان مارا ہے، مطلب انہوں نے کہا جی 27 تھانے ہم نے چھان مارے، ہم نے سی ڈی ڈی سے پوچھا، ہم نے اسپتال چھان مارے، ہم نے پورے ملک کے جو جیل خانہ جات ہیں ان سے پوچھ لیا، ہم نے آئی جی سے پوچھ لیا، ہم نے اسپتال چیک کر لیے، ہم نے جناب وہ 15 چیک کر لیا، کوئی کال نہیں آئی، تو سی سی ٹی وی کیمرے ہم جو ہے وہ وہاں پہ جیو فینسنگ کروا رہے ہیں، سی ڈی آر لے رہے ہیں، تو ابھی تک بالکل کخ پتہ نہیں چلا کہ 2 شہری اسلام آباد کی اس جورسڈکشن سے 2 شہری کیسے لاپتہ ہوئے۔ یہ ہے کارکردگی اسلام آباد پولیس کی۔ بہرحال آج جو والدہ تھی دونوں بیٹوں کی، وہ بہت زیادہ غمزدہ تھیں، ابدیدہ ہو گئی، زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور جب آئی جی اسلام آباد نے یہ کہا کہ انہیں 2 ہفتے چاہیے، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ 2 ہفتے تک ان کے بیٹوں کا کچھ معلوم نہیں ہوگا، تو وہ ان کی آہ و بقا جو تھی وہ اس عدالت کے سامنے رک نہیں رہی تھی۔ بہت ہی وہ دکھی تھیں۔ جب عدالت سے نکلی تو تب بھی وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ پچھلے دنوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک میرے بیٹے کی عمر 30 سال ہے اور ایک بیٹے کی عمر ہے 38 سال۔ 30 سال ایک بیٹے کو میں نے جب پالا ہے، ایک بیٹے کو 38 سال پالا ہے، تو یہ ایک لمحے میں مجھ سے وہ جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے ہیں، مجھ سے کھینچ کر جو وہ لے گئے ہیں۔ تو بہت ہی ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ بہرحال اس میں آئی جی اسلام آباد نے 2 ہفتے مانگے تھے، عدالت نے عید کے بعد تک کا ٹائم دے دیا ہے ان کو۔ اب عید کے بعد یہ کیس جو ٹیک اپ ہوگا، پھر دیکھیں گے کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔